अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भाइयों से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा कर इधर उधर जाने की बजाय यहाँ मिंबर के करीब तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह आवाज़ तो अल्लाह के फजल से दूर तक पहुँचेगी, लेकिन असल ये है कि हम और आप आवाज़ तक पहुँचे, आगे हों, करीब हों, तवज्जो से सुने। जो आगे बढ़ेगा तलब का नक्शा बनाएगा, नवाजा जाएगा, अल्लाह की तरफ से बहुत इनाम पाएगा। इसलिए गुजारिश है कि चलना फिरना बंद कर दें। दूर वाले साथी कोशिश करें कि करीब आ जाएं। अगर किसी वजह से करीब नहीं आ सकते तो वहाँ जो माइक आपके करीब लगा हुआ है उससे करीब होकर के बैठें। अल्लाह की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और हमारी दोनों जहानों की कामयाबी की बात है। ये माहौल बहुत ज़बरदस्त, ईमान वाला, इंसानों के नफ़े वाला, इंसानों की निजात वाला, इंसानों को सीधे रास्ते पर डालने वाला। थोड़ी मुशक्क़त है, गर्दा है, गर्मी है। क्या लोग ये दुनिया के लिए इस गर्मी को, इस गर्दे को बर्दाश्त नहीं कर रहे? दुनिया के लिए इससे कई गुना ज़्यादा मुशक्क़तें लोग कर रहे हैं। कई साल पहले बेला में इज्तिमा हुआ था बलोचिस्तान में। गालबन फरवरी का महीना था, सर्दी बहुत थी और आपके यहाँ तो माशाल्लाह बहुत आलीशान किस्म के ये खेमे लगे हुए हैं। उन बेचारों के पास सर्दी से बचने का कोई सामान नहीं था। कईयों ने मामूली हल्की चादरें ऊपर तानी हुई थी और कईयों के पास वो चादरें भी नहीं थी, बिस्तर भी पूरे नहीं थे। जमीन नीचे पथरीली और कंकर वाली थी और हवा तेज थी। मिट्टी और कंकरियां उड़ उड़ के लोगों के सरों पे लगती थी, मुंहों पे लगती थी। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने मिंबर पर बैठे तो इरशाद फरमाया, बख्शिश का सामान हो गया। ये जो मुशक्कत आई अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह तो बहुत मेहरबान, बहुत रहम करने वाले हैं। वो अपने बंदों को परेशान नहीं करना चाहते, तंग नहीं करना चाहते, लेकिन माफ भी करना चाहते हैं। बंदों को माफी मांगना आता नहीं, बंदे अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते नहीं, तो फिर अल्लाह ऐसे हालात पैदा करता है कि कुछ इनकी जान पर मुशक्कत आती है, कुछ तकलीफ इनको पहुंचती है। किसी को खाना ना मिला, किसी को चाय ना मिली, किसी को बिस्तर ना मिला, किसी को गर्मी लग गई, मुशक्कत आती है, जगह ना मिली। इस पर फिर अल्लाह जल्ल शानहू नवाजते हैं कि मेरे बंदे ने मेरे लिए तकलीफ उठाई। यहाँ जो आप हज़रात तशरीफ लाए हैं, आपको फौज और पुलिस पकड़ कर नहीं लाई, कोई आपके नाम नोटिस जारी नहीं हुए कि आओ हाजिरी लगवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। और यहाँ दुनियावी लालच भी नहीं है कि अभी एक दिन लगाओगे तो तुम्हें इतना इनाम मिलेगा। बुज़ाहिर यहाँ कुछ भी नहीं, खाना अपने पल्ले से, बिस्तर अपना, सोना जमीन पर और तकलीफ बर्दाश्त करना, किस लिए कि अल्लाह राजी हो जाए और अल्लाह का सारा दीन सारी दुनिया में आ जाए। हम और आप जो यहाँ इकट्ठे हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू के हुक्मों वाली जिंदगी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों वाली जिंदगी सारी दुनिया के सारे इंसानों को नसीब हो जाए। जो गैर मुस्लिम हैं वो भी इस्लाम में आ जाएं, वो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ कलमा पढ़ लें। अल्लाह की बुजुर्गी को, अल्लाह के मोहतरम होने को, अल्लाह की अजमत को तस्लीम कर लें कि हाँ अल्लाह है और कादिर मुतलक है, सब कुछ करने वाला है। आसमानों ज़मीनों को अल्लाह ने ही पैदा फरमाया है और आसमानों ज़मीनों के अंदर, ऊपर नीचे, हर जगह अल्लाह ही का हुक्म चलता है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। भाई ये भाई बैठ क्यों नहीं जाते? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप खड़े हो गए तो इन भाइयों की हवा भी रुकेगी, आप रुकावट बन गए। किसी मुसलमान को तकलीफ देना ये बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। हमारी वजह से किसी भाई को कोई तकलीफ ना हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ इकट्ठे होने से मकसूद क्या है, चाहते क्या हैं?
کہ ہمیں بھی اللہ پاک کے حکم والی زندگی نصیب ہو، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے شہر والوں کو بھی، اور شدہ یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہم نے اپنی فکر، محنت اور نیت کی لپیٹ میں لینا ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ تو میرے دوست بزرگوں، جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، یہ ملک تو پاکستان کہلاتا ہے، یہ بڑا ہی کلمے کے نام پر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کا حکم چلے گا، یہ تو بنا اسی لیے ہے۔ اور جو لوگ اس لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتے، ان کو بھی ہم ادھر لانا چاہتے ہیں، کیونکہ نجات کا راستہ صرف ایک ہے، واحد راستہ صرف ایک، وہ ہے اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات کو کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک ماننا، سب کچھ کرنے والا ماننا، نرادھار ماننا، فاعل حقیقی ماننا، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات، وہ حفیظ ہے، وہ رب ہے، وہ رزاق ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ سنبھالنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مارنے والا ہے، یہ صفات ہے اس کی بے شمار۔ صفات اس کی اتنی ہیں کہ اگر ساری دنیا کے جن، انسان، فرشتے، یہ ساری مخلوق اللہ کی صفات کو، اللہ کی تعریفات کو لکھنا شروع کرے، نہیں لکھ سکتے۔ لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ختم ہو جائیں گے، اللہ کی صفات، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کے بول باقی رہیں گے۔ کہتے ہیں اتنی اور لے آئے ان کی مدد کے لیے انسان اور جنات اور فرشتے اور درخت کلمے بنانے کے لیے اور پانی سیاہیاں بنانے کے لیے، وہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف آپ کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ، ساری صفتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، سر جھکانا، اپنی ضرورتوں حاجتوں کو مانگنا، کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، شرک ہے شرک۔ اور فرمایا شرک کرنے والے کو تو میں معاف کروں گا ہی نہیں، اتنا بڑا جرم ہے۔ حکومت کے اندر حکومت بنانا، کوئی حکومت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، یہ بغاوت ہے۔ بندہ اللہ کا ہو، رہے اللہ کی زمین پر، اور رزق کھائے اللہ کا دیا ہوا، اور سانس لے اللہ کی ہوا میں، زندگی دی اللہ نے، صحت دی اللہ نے، ساری نعمتیں، یہ سارا جہان، ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں کہ ساری دنیا یہ کس کے لیے پیدا کی ہے؟ یہ انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ سارا جہاں تیرے لیے، اور تو خدا کے واسطے، تجھے خدا نے اپنے لیے پیدا کیا، میرا بندہ بن، میرے حکموں کو مان، میری ذات کو مان۔ تو اللہ کی ذات کو ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دل گواہی دے کہ ہاں اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کی ذات کو، اللہ کی بات کو، قرآن اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن، یہ سارا اللہ کا فرمان ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ بے شمار جگہ اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں ہی اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرا ہی کہا مانو، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور پہلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے کہ جنہوں نے اللہ کی بات مانی، اپنے دور کے نبی کی بات مانی، ہم نے ان کو عزت دی، ہم نے ان کو کامیاب کیا، نبیوں کے واقعات بیان فرمائے۔ اور آگے کیا ہوگا اس کو بیان فرمایا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا، کالے ہوں، گورے ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، سب چاہتے ہیں عزت، سب چاہتے ہیں خوشحالی، سب چاہتے ہیں فراخ دستی، اور مختصر الفاظ میں یہ کہیں کہ سب چاہتے ہیں کامیابی۔
جو آدمی محنت کر رہا ہے، زمین کی محنت ہے، دکان کی محنت ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، ملازمت میں جان کھپا رہا ہے، بھائی کیوں کر رہے ہو، کیوں کھپ رہے ہو؟ کہتے ہیں جی میری ضرورتیں ہیں، مجھے پیڑ لگا ہوا ہے، میرے بچے ہیں، میرے بچے پلنے چاہیے، مجھے مال اور چیزیں ملنی چاہیے، مجھے گھر ملنا چاہیے، میری زندگی اچھی ہونی چاہیے۔ انسان بیچارہ کمزور ہے، اس کے سامنے یہ دنیا ہے تو دنیا کی فکر کرتا ہے، اسی کو مانگتا ہے۔ دین نے سکھایا کہ نہیں، ایک زندگی اس کے بعد آگے بھی ہے، اس کی فکر بھی ابھی کرنی ہے۔ تیری دنیا تیری مرضی کے مطابق اگر ہو بھی گئی اور تیری آخرت بگڑ گئی تو نے کیا کمایا؟ تو مقدم کر کے چلنا ہے آخرت کو، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ مر کے ہم نے، میرے اپنے دوست و بزرگوں، ہم نے مٹی نہیں ہو جانا کہ مر گئے اور مٹی ہو گئے اور جان چھوٹی، نہ، جان نہیں چھوٹنی۔ مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، پھر اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ جل شانہ سب کے اعمال کی جانچ پڑتال کریں گے، حساب لیں گے۔ جن پر اللہ نے رحم کر دیا، خوش نصیب لوگ، ان کے نمبر پورے آ گئے، اللہ راضی ہو گیا، ان کے لیے اللہ جل شانہ جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ بہشت آنجا است کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد۔ بہشت ایسی جگہ ہے جہاں تکلیف کا لفظ بھی آپ نہیں سنیں گے۔ یا تو گرمی لگ رہی ہے، وہاں گرمی نہیں لگے گی، یا گردہ ہے، وہاں گردہ مٹی نہیں ہوگا، یہاں ناخوشگواریاں ہیں، طبیعت کے خلاف ہے بہت کچھ، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں جو جنتی جائے گا وہ ملے گا اس کو۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور خدا نخواستہ ناکام ہو گئے، اللہ کے اس معیار پر پورے نہیں اترے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور فرمایا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تم سب مرو گے، موت کا ذائقہ سب چکھیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی صرف ایک ذات وحدہ لا شریک اللہ جل شانہ کی ہے، باقی سب مریں گے، اور مرنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا تمہارے اعمال کو، تمہاری جانچ پڑتال ہوگی، اور اس جانچ پڑتال کے نتیجے میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا دیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ ہو گیا کامیاب۔ کامیاب اس کو کہتے ہیں۔ تو کامیابی میرے دوستوں بزرگوں نام ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے حکموں پر چلنے سے، اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اختیار کرنے سے۔ یہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے۔ آپس میں اچھا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہتے ہیں، اللہ اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر انسان بن کے رہنا، انسانوں والے اعمال، اللہ جل شانہ ہم سے آپ سے فرشتہ بننا نہیں چاہتے کہ ہم فرشتے بن جائیں، ہم جبرائیل بن جائیں، ہم میکائیل بن جائیں، یہ اللہ نہیں چاہتے۔ فرشتوں سے تو اونچا مقام اللہ نے انسانوں کو دیا، اشرف المخلوقات۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں سے تو آپ کو اللہ جل شانہ نے سجدہ کرایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے آپ کے سب کے جد امجد ہیں، تو سب فرشتے جھکے ان کے سامنے کہ نہیں جھکے؟ ہم سب انہی کے اندر ہی تھے۔ تو انسان کو تو اللہ نے بہت اونچا ٹھکانہ دیا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ فرشتے بنے، اور اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ شیطان بنے، درمیان کا راستہ ہے یہ انسان بنے۔ اور انسان کیا ہے کہ دینداری زندگی گزارے، دین والی، اللہ کے حکم والی۔ دین کہتے ہیں طریقے کو۔ جس آدمی نے گاڑی بنائی ہے، جسے ٹرین کہتے ہیں، اس نے گاڑی کے چلنے کے لیے راستہ بنایا ہے پٹڑی کا۔ اب آپ کہتے ہیں جی اب تو موٹر وے بن گئی ہے، اب تو خیبر جو ہے، تیز گام جو ہے، تیز رو، یہ سارے نہ موٹر وے پر چلا کریں گی، چل سکتی ہیں؟ نہیں بھائی، وہ ان کے چلنے کا راستہ نہیں ہے۔
جس نے گاڑی بنائی ہے اس نے اس کے لیے راستہ تجویز کیا ہے پٹڑی کا، ریلوے کہتے ہیں اس کو، گاڑی کا راستہ. اور جس نے کشتی بنائی ہے وہ پانی پر چلنے کے لیے بنائی ہے کہ نہیں جی ہم تو کشتی کو چلائیں گے ریلوے لائن پر اور سیدھے پہنچیں گے کراچی. پہنچ جائے گی یہ کشتی. بنانے والے نے جس کو بنایا ہے اس کا راستہ بھی بنایا ہے. تو ہمیں اور آپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اللہ نے ہمارے لیے راستہ بھی بنایا ہے اور وہ راستہ اس کا نام ہے دین اسلام. سلامتی کا راستہ، خوشیوں کا راستہ، کامیابی کا راستہ، سچ کا راستہ، حق کا راستہ، عدل و انصاف کا راستہ، ظلم سے بچنے کا راستہ، ظلم نہ کرنے کا راستہ، خیر کا راستہ، شر سے بچنے کا راستہ. وہ راستہ ہے ہمارا آپ کا. اور اس راستے پر چلنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں، کوئی حرجہ نہیں کہ پہلے درخواست دو، رجسٹریشن کراؤ، فیس جمع کراؤ، وکیل کرو، کچھ بھی نہیں. آسان زندگی، آسان بالکل. بنیادی بات اس میں آ گیا کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مبارک کلمہ، خوشیوں والا کلمہ، جنت کی کنجی. یہ کلمہ جنت کی کنجی، یہ خوشیوں والا کلمہ کہ مرتے وقت اگر کسی کو نصیب ہو گیا، اللہ توفیق دے ہمیں آپ کو سب کو نصیب ہو، وہ خوشی کا منظر دیکھے گا، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، دوزخ اس پر حرام ہو جائے گی، اس کے چہرے کا رنگ چمکے گا. یہ ہے کلمہ. کہتے ہیں کہ جو آدمی 100 دفعہ روزانہ کلمے کو پڑھ لے، نیکیوں میں کوئی آدمی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ہاں وہ بڑھے گا جو 100 دفعہ سے زیادہ پڑھ لے. دوسرے نے 110 دفعہ پڑھ لیا تو اس کے 10 نمبر زیادہ ہو گئے. تیسرے نے 120 دفعہ پڑھ لیا تو اس کے اور 10 نمبر زیادہ ہو گئے. جو زیادہ پڑھ لے گا، زبان سے پڑھنا ہے اور اس کی حقیقت کو حاصل کرنا ہے. اس کی حقیقت کی جگہ یہ ہے. اگر صرف زبان سے پڑھنے کا مسئلہ ہوتا تو یہ ہمارے بھائی جو سماعت سے معذور ہیں، گونگے اور بہرے جن کو کہتے ہیں، یہ تو زبان سے بول نہیں سکتے، یہ کیسے مسلمان ہوتے؟ اللہ جل شانہ ان سے بھی کام لیتے ہیں. کتنا کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ملکوں میں جا رہے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کلمے کے لیے زبان تو ہے، یہ الفاظ تو ہوتے ہیں یہاں، لیکن اس کی حقیقت ہوگی دل میں کہ کلمہ پڑھنے والے کے دل سے اللہ کا غیر نکل جائے. اللہ کا غیر کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، باقی سب اللہ کا غیر ہے، سب اللہ کا غیر ہے. اور دل اللہ نے دیا اپنے لیے، دل اللہ کا تخت ہے. اس دل میں اللہ ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ جو کوئی ہے وہ ناجائز قابض ہے. ابھی ہمارے دلوں پر اللہ کے غیروں کا قبضہ ہے. اللہ کے غیروں میں سب سے پہلی چیز جو ہے نا اس دور کی بڑا فتنہ، وہ ہے مال. مال سے ہونے کا یقین. مال ہوگا تو عزت ملے گی، مال ہوگا تو بڑا گھر ملے گا، مال ہوگا تو میں وزیر بنوں گا، مال ہوگا تو میں سفیر بنوں گا، مال ہوگا تو میں بڑا آدمی بنوں گا. حالانکہ کسی مال والے کا کتنا مال اس کو مل جائے قد نہیں بڑھتا، جتنا اللہ نے بڑھایا اتنا ہی رہتا ہے. وہ ہمارے ہاں ایک ساتھ تھے بڑے مال والے، بڑے فیکٹریوں کے مالک، بڑی بڑی ملوں کے مالک. تو ہمارے ساتھی گئے دعوت دینے کے لیے ان سے ملنے کے لیے. تو وہ کہنے لگے جی آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے کہا جی ضرور، ہم تو ساری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی کرتے ہیں، اور بھی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا دعا آپ کو چاہیے؟ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، کتنی بڑی بڑی ملیں ہیں آپ کے پاس، کتنا آپ کے پاس مال ہے، چیزیں ہیں، ملازم ہیں، سب کچھ ہے. اس نے کہا بس میرے لیے دعا کرو کہ میں وزیر بن جاؤں. کیا بن جاؤں؟ اس نے کہا وزیر جو ہیں ان کو تو تنخواہیں تو تمہارے منشیوں کو برابر بھی نہیں ملتی، جتنے پیسے تو منشیوں کو دیتے ہو. کہ نہیں، وزیر کی عزت بڑی ہے. کیونکہ کیا عزت ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ بازار میں آتا ہے وزیر، کسی گھر سے چکر لگاتا ہے تو لوگ احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. مجھے دیکھ کر تو صرف ملازم ہی میرے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں جب میں دفتر میں جاتا ہوں، اور کوئی نہیں کھڑا ہوتا. اچھا، وہ بزرگ کہنے لگے اچھا
ان کا کھڑا ہونا اس میں آپ کی عزت ہے. ایک ہلکایا کتا پاگل جو پاگل ہو جاتا ہے اس کو اگر بازار میں چھوڑ دیں تو لوگ نہ صرف اٹھ کے کھڑے ہوں گے بلکہ دکانیں چھوڑ کے بھاگ پڑیں گے. اس کا مطلب اس کی بہت عزت ہے جس کو دیکھ کر لوگ بھاگے ہیں. تو ایک کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے کسی چیز کا نقشہ، اس کی تصویر، نقشہ تصویر. ایک ہے اس کے الفاظ، ایک ہے اس کی تصویر، ایک ہے اس کی حقیقت. جیسے لفظ شعر، یہ شعر میں نے بولا یہ ایک لفظ ہے، آپ نے سنا 3 حرف ہے اس میں، شین یہ اور رے. آپ بھی بولتے ہیں میں بھی بولتا ہوں. سننے سے سنانے سے کسی کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی شعر کی گردان کرے کہتے کیا پاگل ہو گئے شعر کر رہے ہو، کیا ہوتا ہے کیا کر رہے ہو شعر کی باتیں. وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس تصویر بھی ہے شعر کی، وہ کاغذی شعر نا، اس کی تصویر بنی ہوئی وہ دکھاتا ہے. کہتے ہیں یہ جو کاغذی شعر ہے اس کے کان تو حقیقت کا چوہا کاٹ دے گا، کیا کرے گا کاغذی شعر. لیکن ایک ہے سچ مچ کا شعر جس کے اندر روح ہے. اگر کوئی کہہ دے وہ شعر آیا تو سارا مجمع چھوڑ کر بھاگے گا کہ نہیں. ایک شعر آیا زندہ جس کے اندر جان ہے، روح ہے، تو سارا مجمع اس سے خوفزدہ ہو جائے گا. وہ شعر آ گیا، اللہ خیر کرے، یہ کہاں سے آ گیا، ہے نا ایسی بات. تو ایک تو الفاظ ہیں. اچھا کلمے کے الفاظ وہ نہیں ہے جیسے باقی الفاظ ہیں، بس روٹی یہ الفاظ ہیں. الفاظ ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ میں کچھ نہیں جاتا. اور روٹی کی تصویر دیکھ لیں اس سے بھی کچھ نہیں جاتا. روٹی کی حقیقت پیٹ میں پہنچتی ہے، اللہ کے امر سے پیٹ بھر جاتا ہے. یہ کلمہ جو ہے اس کی بھی حقیقت ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ مجھے بھی سمجھ دے، اللہ آپ کے دلوں میں بھی ڈالے گا. بات کا کانوں کے ذریعے سے دل تک پہنچانا مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ کانوں کے ذریعے سے بات دل میں اتر جائے. جس بات کو دل مان جاتا ہے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس بات جو جی میں آ جائے، جس کو دل مان لے، وہ مشکل بھی ہو تو آسان ہے. مشکل بھی ہو، پردیس میں جانا اب آ گیا ذہن میں، والدین کو چھوڑنا، جوان بیوی کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، نوکری کے لیے باہر جائیں گے، ڈالر کمائیں گے، ریال کمائیں گے، زندگی بن جائے گی، وہ یقین ہے نا. اب دل میں یہ بات آ گئی، اب بیوی کو چھوڑنا آسان، بچوں سے جدائی اختیار کرنا آسان، والدین بوڑھے، ضرورت ہے کہ پاس رہا جائے، ان کی خدمت کی جائے. لیکن اب یہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ ابھی اندر کیا آئے ہوئے. وہ کسی صاحب نے سنایا کہ والدین کا ایک ہی بیٹا تھا، پڑھ لے گیا، جوان تھا. ابا جی میں تو باہر جا رہا ہوں، فلاں ملک میں جا رہا ہوں. بیٹا کیا کرنے جا رہے ہو، کیا ضرورت ہے؟ او جی مال کمانے جا رہا ہوں. باپ نے کہا میں نے تیرے لیے تھوڑا کمایا، تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ میری تو اور اولاد ہی نہیں ہے. لاہور میں گھر ہے، مری میں گھر ہے، کراچی میں گھر ہے، اتنی کاریں ہمارے پاس کھڑی ہیں، اتنے پیسے. اس نے کہا اتنے پیسوں سے کیا ہوتا ہے، مجھے اور ضرورت ہے. باپ نے کہا نہیں بیٹا کوئی ضرورت نہیں ہے، ساری ضرورتیں اللہ پوری کر رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ تو ہمارے پاس یہاں رہے. ہم بوڑھے ہیں، تیری اماں بیمار رہتی ہے، میں بھی کمزور ہو گیا، اور تیری ساری ضرورتیں بے محنت بھی اللہ یہاں پوری کر رہا ہے. اللہ نے پیسہ ہمیں بہت دیا ہوا ہے. میں تو چاہتا ہوں، باپ نے کہا کہ میں تیری شادی کروں. باپ کو خوشی ہوتی ہے بیٹے کی شادی کرے، اور اللہ تجھے اولاد دے اور ہمارا پوتا ہو، ہماری پوتی ہو، ہم اس سے کھیلیں، ہم اس سے دل بہلائے. تو بیٹا کہتا اچھا تمہارے کھیلنے کے لیے میں اپنی زندگی خراب کر لوں. نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی بات کی. مال کمانے نہ جاؤں کیوں جی، اور یہیں رہوں. وہ وہاں جو مال ہے وہ تو اس کی نظروں میں جچتا نہیں، وہ تو تھوڑا ہے، پتہ نہیں کیا نقشہ ہے. اللہ اکبر. ایک صاحب تھے، کوئی بات ہوئی تو اس نے کہا میرے پاس تو بہت مال ہے، بہت مال ہے. اور بھئی کتنا ہے؟ اس نے کہا کوئی حساب نہیں کتنا ہے. اور یار کوئی اندازہ تو ہوگا. ہمارے ہاں جوہڑ کو نا، جوہڑ تالاب جو ہوتا ہے اس کو چھپڑ کہتے ہیں.
اس نے کہا میرے پاس جو مال ہے یہ سارا میں چھپڑ میں ڈالوں نا وہ بھر جائے گا, پانی خشک ہو جائے گا, اتنا مال ہے بے انتہا بے پناہ. اللہ کی شان. ایسے آدمیوں کی موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیوں جی؟ آپ نے زندہ دیکھے ایسے لوگ کہ جن کے پاس مال بہت تھا یہ نہیں مرے؟ میں موت تو آئے گی اپنے وقت پر. اس کی بھی موت آ گئی. عزیز و اقارب دوست احباب جیسے موت پر ہوتا ہے اکٹھے ہو گئے اور بچوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا. ایک کہتا ہے وہ جو انگلستان میں ابا جی نے کوٹھی خریدی تھی وہ میرے لیے خریدی تھی کہ یہ پڑھنے جائے گا وہاں رہے گا, وہ تو شروع سے میری ہے. دوسرا کہتا ہے وہ نہیں نیو یارک والی, وہ ابا نے کہا تھا تیری ہے بیٹا, تیرے لیے بنائی ہے. کوئی مری والی کوٹھی کا مطالبہ, کوئی گلگشت والا, کوئی ڈیفینس والا, پتہ نہیں کیا کہا. اب وہ 5-4 بیٹے ہیں مال کے چکر میں, چیک بکیں کہاں ہیں, کس بینک میں کتنا پیسہ ہے. کسی نے کہا یار پیسہ کہیں نہیں جاتا, کوٹھیاں کہیں نہیں جاتی, کمانے والا تو اب چھوڑ کر چلا گیا, اب یہ سب کچھ تمہاری وراثت ہے باپ کی, تم ہی نے سنبھالنی ہے. پہلے باپ کو تو سنبھالو. اچھا باپ کو نہیں سنبھالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اکڑ جائے گی لاش اس کی اور بدبو پیدا ہو جائے گی اور پیٹ اس کا پھٹ جائے گا. پہلے بھائی اس کو اس کی منزل پر پہنچاؤ. بیٹے کہتے ہیں یہ اب کہیں بھاگ رہا ہے, پڑھائی ہے نا, بعد میں سنبھالیں گے, پہلے اس کا مال سنبھالیں گے. ہمارے شہر میں ایک محلے میں ایک مسجد تھی پرانی, چھوٹی تھی, کوئی نیم پختہ تھی, کچی پکی. نمازی اللہ کے فضل سے بڑھ گئے, حالات بھی کچھ لوگوں کے آسودگی آ گئی, تو محلے والوں نے مشورہ کیا یار اس مسجد کو شہید کر کے تو ذرا بڑی کرتے ہیں اور پکی بناتے ہیں اور خوبصورت مسجد بناتے ہیں, اللہ کا گھر ہے. کہ ہاں بھی ٹھیک ہے. تو چند نمازیوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی اور بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے اور تم نے اس کے لیے محلے داروں سے چندہ اکٹھا کرنا ہے. وہ بیٹھ کے بھی بسم اللہ کس سے کریں؟ تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے اسی محلے کے, وہیں رہتے تھے, نماز کے لیے کبھی مسجد میں نہیں آئے, نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے. آج اللہ کی شان بغیر نماز پڑھے آدمی کہتا ہے میرے اسلام میں آپ کو کوئی شک ہے؟ کیوں جی؟ اللہ رحم کرے. حضرت فرماتے تھے کہ مسلمان تو کہتے ہیں ماننے والے کو, آج کم قسمتی کی بات ہے کہ ہر نہ ماننے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, مانتے نہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا, اللہ کو ماننا, اللہ کی ماننا, اللہ کی صفات کو ماننا, ابھی آدھا حصہ اس کا باقی ہے. حضور کو ماننا, امام الانبیاء کو, خاتم النبیین ماننا. بات آواز آ رہی ہے بھئی, حضور کو کیا ماننا ہے؟ سارے نبیوں کے سردار, محبوب رب العالمین, خاتم النبیین. اگر یہ مان لیں گے ختم نبوت کو تو پھر تو حضور والا کام خود ہمارے آپ کے ذمہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب سے شروع کرتے ہیں. چلو مسجد میں نہیں آتے, نماز نہیں پڑھتے, محلے دار تو ہیں, اللہ کا گھر بنانے لگے ہیں اور پیسے والا آدمی ہے, اللہ توفیق دے گا, اچھا چندہ دے دے گا مسجد کے لیے. چلو جی وہ تینوں چاروں جو تھے نا ذمہ داران اکٹھے ہو کے گئے ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں, اور اللہ کی شان ڈاکٹر صاحب کی اولاد بھی نہیں تھی, وارث بھی کوئی نہیں تھا, پیسہ بھی بہت تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آؤ بھائی خیریت ہے, کیسے آئے ہو؟ ڈاکٹر صاحب مسجد کو شہید کر کے بڑی مسجد بنانا چاہتے ہیں, پکی خوبصورت. اس نے کہا بڑھاؤ, کون روکتا ہے؟ اس نے کہا جی روکتا تو کوئی نہیں, مشورہ ہو گیا ہے, اب اس کے لیے تو مل جل کے ہی ہم نے آپ نے کرنا ہے نا. تو ہم آپ کے نام سے ابتدا کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ کریں. آپ کتنے پیسے دیتے ہیں مسجد بنانے کے لیے؟ اس نے کہا میں نے مسجد کو کیا کرنا, میں کبھی آیا ہوں آپ کی مسجد میں؟ میرا مسجد سے نعوذ باللہ. کہتے کیا واسطہ ہے؟ ان کا اچھا, بہت پریشان ہوئے. ایسا کریں, آخر ہم آپ کے محلے دار ہیں اور عزت دار لوگ ہیں, چل کے آپ کے پاس آئے ہیں, 100 روپیہ تو آپ دے دیں, ہم خالی نہ جائیں. یہ پہلا ہی قدم ہے ہمارا, پہلا ہی سوال ہے آپ سے کیا ہے. اس نے کہا میں 100 روپیہ ضائع نہیں کر سکتا, میں نہیں دیتا.
نہیں دیا، انہوں نے کیا کرنا تھا؟ وقت گزر گیا، مسجد بن گئی، کوئی کام رکتے تھوڑی ہیں۔ اللہ کے گھر کیسے عالی شان بنے ہوئے ہیں؟ کیوں جی؟ کوئی ڈاکٹروں کے یا وکیلوں کے چندوں سے تھوڑی بنے ہیں، اللہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی موت آ گئی، ڈاکٹر صاحب مر گئے، اب بھائی بھی آ گئے، اہلیہ کے بھائی سالے ان کے وہ بھی آ گئے، ان کے اپنے بھائی بھی آ گئے، اور بیوی کو ان کی کو لے لیا گھیرے میں۔ وہ کہتے لا بھائی بتا بی بی، وہ چیک بکیں کہاں پڑی ہیں، اور کیش کہاں پڑا ہے، اور سونا کہاں پڑا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بھائی بھابھی کو، لا نکال بی بی جلدی کر پیسے، اور اس کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے، خامد مر گئے، اب یہ مال کا ہے، تم اس سے کیوں مانگتے ہو؟ یہ تمہیں کیوں حساب دے، تمہیں کیوں بتائے، چیک بکیں تمہیں کیوں دے؟ تو وہ کہتے ہیں بہن تو ہمیں دے، ہم تیرے بھائی ہیں، ہم سنبھالیں گے، ہم رکھوالی کریں گے، ہم تیرے مال کو سنبھالیں گے۔ اب یہ دونوں فریق وہاں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ محلے داروں نے یہ کہا او خدا کے بندو، ابھی تو میت کو سنبھالو نا، اس کو اس کی منزل پر پہنچاؤ، جیسے میں نے پہلا واقعہ سنا ہے۔ کہتے ہیں یہ کہیں بھاگا جا رہا ہے، ہماری کیا یہ تو پڑا ہی ہے نا، اس کو بعد میں سنبھالیں گے۔ اس کو سنبھالنے میں ہم لگ گئے تو یہ اور سب کچھ لے کے نکل جائے گی یہاں سے، اس کو نہیں ہم نے جانے دینا جب تک یہ مال ہمیں نہ ملے، اور جب تک یہ چابیاں ہمیں نہ ملیں۔ تو اصل میں ہمارے جو بھائی نا یہ سادہ پرانے دیہات وغیرہ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم چیز کی درمیانی شکل کو دیکھتے ہیں۔ جوان کو دیکھا نا، ماشاءاللہ کیا خوبصورت جوان ہے، کیا قد ہے، کیا نقشہ نگار ہے۔ اب یہ نہیں ہمیں نظر آتا کہ یہ پہلے گندا نطفہ تھا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ حال اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا اس کا۔ ہم نہ ابتدا کو دیکھتے ہیں، گندا نطفہ تھا، اور نہ انتہا کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو دو واقعات میں نے بیان کیا نا، ہمارے سامنے تو نہیں ہوتے، ہاں جی، ہم درمیان کی شکل کو دیکھتے ہیں۔ گاڑی بڑی اچھی، گاڑی والا بڑا اچھا، کوٹھی بڑی اچھی، کوٹھی والا بڑا اچھا۔ کتنی کوٹھیاں ملبے بنے پڑے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے اللہ کی شان، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، پتہ نہیں کیوں ڈاکٹروں کے کسے چل پڑے۔ تو پہلے وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، پیسے شیسے اچھے آ گئے، 2 پلاٹ خرید لیے، پھر ایک پلاٹ پر نقشہ بنوا کے مکان بنانا شروع کیا۔ ہے کوئی دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی نکاح پڑھایا جا رہا ہے، یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں یہ 5-7 حضرات؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی، بڑی مہربانی آپ کی۔ آپ کوئی خیر ہی کا مشورہ کر رہے ہوں گے، لیکن اس عمل کے بعد کر لیں، بڑی مہربانی، ناراض نہ ہونا۔ تو ایک پلاٹ پر نہ انہوں نے اپنے نقشے کے مطابق مکان بنانا شروع کر دیا۔ بیوی نے ایک دن کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے بغیر مشورے کے مکان شروع کر دیا، اب دکھائیں تو صحیح کتنا بن گیا، کیسا بن گیا، کون سے پلاٹ پر بنا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا چلو دکھا دیتے ہیں۔ تو بیوی کو ساتھ لیا اور پہنچ گیا موقع پر۔ اس نے کہا ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اچھا بن رہا ہے، لیکن اگر آپ مشورہ کرتے ہیں تو میرا خیال تھا وہ دوسرے پلاٹ پر ہم مکان بناتے ہیں، اس کا موقع زیادہ اچھا ہے۔ تو ساتھ ہی ایک پرانی کوٹھی بہت بڑی، وہ بوڑھی ہو گئی تھی، وارث دادا مر گیا تھا، پوتوں کا دور آ گیا تھا، تو انہوں نے اس کے باہر لکھا ہوا تھا ملبہ برائے فروخت۔ اس کوٹھی کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا ملبہ برائے فروخت۔ اب جب بیوی نے یہ کہا نا کہ اس پر بناتے ہیں، وہاں اچھا مکان موقع بنتا، اپروچ آسان ہے، جگہ اچھی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کی زبان سے نکلا یہاں بنا لو یا وہاں بنا لو، ہمارے مرنے کے بعد تو ملبہ برائے فروخت ہی ہے۔ یہ جن محنتوں میں ہم لگے ہوئے ہیں اور یہ جو چیزیں ہم کھڑی کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں، ہمارے بعد کیا ہوگا؟ کیوں جی، ملبہ برائے فروخت ہی ہے، جھگڑے ہی پڑیں گے اس پر۔ اب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ والے ان چیزوں سے منع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چیزوں کے بنانے والے کو ساتھ لے کر کے چلو۔ کیا کہتے ہیں؟ چیزیں اگر ساری دنیا کی بھی آپ کے پاس ہو گئیں اور چیزوں کا مالک، چیزوں کا خالق، پروردگار عالم وہ ساتھ نہ ہوا تو تم نے کچھ بھی نہ کمایا۔ خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے دنیا سے، گناہوں کے انبار لے کر جاؤ گے، اور یہ مال
اور یہ تمہارا چھوڑا ہوا طریقہ تمہارے بعد اللہ کے حکموں کی نافرمانی میں یہ استعمال ہوگا، پتہ نہیں یہ مال کہاں کہاں لگے گا، کہاں کہاں ضائع ہوگا۔ ہوش سے چلو، انسان بن کے چلو، یہ مطالبہ ہے۔ تبلیغ والے یہ کہتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، عالم تھے بڑے، تو وہ فرماتے تھے تبلیغ والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سیدھے ہو کے چلو۔ کیسے چلو؟ سیدھے۔ اب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں نا، میرا منہ ادھر ہے مشرق کی طرف، آپ رات کی طرف۔ اب اگر یہ ممبر چلنا شروع ہو جائے، اس میں پہیے لگے ہوں اور اس کو دو ساتھی مل کے دھکا دیں تو یہ پیچھے کو چلے گا، تو یہ میرا چلنا الٹا چلنا ہوگا۔ مجھے پیچھے تو نظر کچھ نہیں نہ آتا کہ پیچھے سڑک ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں، میں الٹا چل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی یہی بات سنی کہ ایک دن میں فرمایا، انہوں نے کہ کھڑا ہوا تھا سڑک کے کنارے اسٹیشن پر جانے کے لیے، ٹانگے والا آیا، خالی ٹانگا تھا۔ مولوی جی جانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی جانا ہے، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے کہا بھائی میں پچھلی سیٹ پر نہیں بیٹھوں گا۔ آپ کے یہاں ٹانگے ہوتے ہیں؟ دیکھا آپ نے ٹانگا؟ ٹانگے کی دو سیٹیں ہوتی ہیں، ایک پیچھے والی ادھر کو منہ ہوتا ہے جیسے یہ ہے نا، ایک ادھر بنی ہوں ادھر منہ ہو ان کا۔ ان کا میں تو بیٹھوں گا فرنٹ سیٹ پر۔ تو اس نے سوچا یار کوئی معزز آدمی ہے، پیچھے بیٹھنا توہین سمجھتا ہے، چلو اچھا ہے۔ تو اس نے کہا جی کرایہ 5 روپے ہوگا سالم ٹانگے کا، میں کسی اور سواری کو نہیں بٹھاؤں گا۔ ہم تو ابن الوقت ہے نا، موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ چلو بھائی 1 روپیہ 12 آنے ٹانگے کے بنتے ہیں تو 5 روپے مانگ لو۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں بھائی 5 روپے ہی دیں گے آپ کو۔ اچھا بیٹھو۔ تو مفتی صاحب بیٹھ گئے اگلی سیٹ پر۔ اب آگے تو وہ کوچوان بھی بیٹھ رہا ہے، وہ جو ٹانگا لے جانے والا چلانے والا۔ اب وہ ٹانگے پر نا وزن پڑا، گھوڑے پر دباؤ ہو گیا، پریشر بڑھ گیا۔ تو اب بیلنس برابر کرنے کے لیے کوچوان آگے سے اٹھ کر پیچھے آیا، پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے اب گھوڑے کو چلا رہا ہے۔ اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ کہتا ہے یہ عجیب مولوی دیکھا ہے، پیچھے بیٹھ جاتا تو کیا شان میں فرق پڑتا تھا؟ ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا یار شان میں تو کوئی نہیں فرق پڑتا تھا، مجھے الٹا چلنا سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جا تو رہا ہوں مغرب کی طرف اور منہ میرا ہے مشرق کی طرف۔ تو جن بزرگوں کا میں پہلا تذکرہ کر رہا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ سب چل تو رہے ہیں قبر کی طرف، اور منہ کس طرف ہے؟ آپ ہی بتاؤ۔ چل رہے ہیں قبر کی طرف، آخرت کی طرف، اور منہ کس طرف ہے؟ دنیا کی طرف، الٹا چل رہے ہیں۔ تو الٹا چلنے والے کا حشر کیا ہوا کرتا ہے؟ سر کے بل گرتا ہے نا، پیچھے گڑا آ گیا تو سر نیچے اور ٹانگیں اوپر، یہی ہوتا ہے نا۔ تو تبلیغ کے نام سے جو محنت اللہ کے فضل سے اللہ کا کام ہے، اور یہ کسی آدمی کا، کسی ادارے کا، کسی جماعت کا سوچا ہوا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، اور نبیوں نے اس کام کو کرنے کے لیے بڑی مشقتیں، بڑی قربانیاں اور بڑی محنتیں کی ہیں۔ انسان بن جائیں، انسانوں کا رخ سیدھا ہو جائے۔ کہتے ہیں ہماری محنت کا عنوان ہے کہ مخلوق سے خالق کی طرف رخ ہو جائے ہمارا۔ اس وقت مخلوق کی طرف رخ ہے، زمینوں کی طرف، مربوں کی طرف، پلاٹوں کی طرف، فصلوں کی طرف، پلازوں کی طرف، ہے نا، رخ دنیا کی طرف ہے، اور چل رہے ہیں آخرت کی طرف۔ اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے، اللہ سامنے نہیں ہے، اللہ مستحضر نہیں ہے۔ تو اس محنت سے چاہیے رہے کہ رخ صحیح ہو جائے مخلوق سے خالق کی طرف۔ خالق تو ایک ہی ہے، باقی سب مخلوق ہے، تو کسی نہ کسی شکل میں مخلوق ہی ہے ہمارا محنت کا۔ مال سے اعمال کی طرف، کہ مال سے کام نہیں بنیں گے، اعمال سے کام بنیں گے، اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، سنی ہے کسی نے؟ کس نے یہ 3 باتیں کس نے سنی ہیں؟ ہوتا یہ ہے انسان بیچارہ بس کمزور ہے نا، بیٹھا تو یہاں ہے، کسی کو تو چائے پینے کا خیال آ رہا ہے کہ اس وقت تو چائے ہونی چاہیے، کسی کو گرمی سنا رہی ہے، کسی کو بیوی یاد آ رہی ہے۔ حضوری حاصل ہو کہ ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں، ایسے مبارک مجمع میں بیٹھے ہیں، اب ادھر دھیان نہیں لے کے جانا۔ تو میں دہرا رہا ہوں باتوں کو پھر کہ تبلیغ میں کیا ہے کہ رخ ہمارا صحیح ہو جائے، اور صحیح رخ یہ ہے کہ مخلوق سے خالق کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف،
اور مال سے اعمال کی طرف کہ کام جو ہے مال سے نہیں بڑھیں گے، عزت مال سے نہیں ملے گی، چیزوں سے نہیں ملے گی، اللہ پاک کے دینے سے ملے گی اور اعمال کی برکت سے ملے گی۔ اللہ تک تو اچھے کلمے پہنچتے ہیں اور نیک عمل ان کو پہنچاتا ہے۔ آدمی کلمہ یہاں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ جل شانہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا ستون ہے۔ پڑھا ہے نا فضائل ذکر میں، تعلیم کے حلقوں میں سنی ہے نا یہ حدیث کہ وہ ستون گردش میں چکر میں آ جاتا ہے تو اللہ جل شانہ سے ٹھہرنے کا حکم فرماتے ہیں، تو وہ عرض کرتا ہے الہ العالمین تیرے فلاں بندے نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی، یہ بخشش اور مغفرت کا کلمہ ہے، تو اللہ جل شانہ سے ٹھہرنے کا حکم فرماتے ہیں کہ ہاں اس کی بخشش ہو گئی۔ جو کلمہ پڑھتا ہے بخشش اس کی ہو جاتی ہے، گناہوں کو منہدم کر دینے والا کلمہ یہ اللہ پاک نے دیا ہے۔ پڑھا کہاں؟ یہاں، اور اثر کہاں ہوا؟ یہ وہ کلمہ ہے جس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ اللہ نے کیا پیاری مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ کی۔ ہاں تو بھائیو رخ صحیح کرنا ہے۔ اب رخ صحیح کیسے ہوگا؟ آپ کے یہاں ٹرین آتی ہے جسے گاڑی کہتے ہیں، اور یہاں سے مڑ کے کسی اور طرف بھی جاتی ہے یا سیدھی دوسری طرف جاتی ہے؟ ہمارے ہاں لاہور سے ملتان آتی ہیں بعض گاڑیاں، انجن آگے ہوتا ہے نا، اب اس انجن کی ڈیوٹی وہیں تک ہوتی ہے ملتان تک، اب واپس اس کو لاہور لے کے جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے نا اس کے موڑنے کی ایک جگہ بنائی گئی ہے۔ انجن جو ہے وہ اتنا بھاری ہے کہ شاید 100-200 آدمی مل کے بھی اس کو اٹھا نہ سکیں کہ اس کو رخ تبدیل کرنا ہے۔ اس لائن سے یوں آیا ہے، اب دوسری لائن پر یوں واپس اس نے لاہور جانا ہے، تو ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، گول دائرہ ہے، خالی کنواں ٹائپ، بہت گہرا نہیں ہے، تو وہ انجن جب اس گول دائرے پر آ جاتی ہے نا جو پٹڑی وہاں بچھی ہوئی ہے، تو بٹن دباتے ہیں وہ آگے پیچھے سے پٹڑی کٹ جاتی ہے، صرف جتنی پٹڑی پر وہ انجن کھڑا ہے بس وہ پٹڑی باقی رہتی ہے۔ اب ایک آدمی ایک بٹن دباتا ہے اور انجن وہیں سے یوں رائٹ واپس پیچھے کو منہ ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھا کسی نے یہ نظارہ؟ کسی نے نہیں دیکھا؟ اچھا ملتان تشکیل ہو تو مجھے بتانا، میں آپ کو دکھاؤں گا وہ جگہ۔ یہ جگہ جگہ بنی ہوئی ہے، اور جہاں یہ جگہ نہیں بنی نا، ایک پرانی ریلوے لائن بہاول نگر سے فولڈ آباد جاتی تھی، اب تو خیر بند ہو گئی، تو فولڈ آباد سے پھر واپس آتا ہے انجن، وہاں یہ جگہ نہیں بنائی گئی۔ جنہوں نے اس وقت وہ پٹڑی بچھائی ہے، ریلوے اسٹیشن بنایا ہے، انہوں نے یہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں بنایا، تو انہوں نے ویسے چکر کاٹا ہے، پٹڑی یوں بچھا دی ہے گول دائرے میں، لمبا دائرہ کئی میل کا، تو وہ انجن ٹرین سے علیحدہ کر لیتے ہیں اور اکیلے کو یوں گھما کے یوں لا کے اسی ٹرین کے پیچھے آگے نتی کر دیتے ہیں، اور وہ ادھر سے ٹرین کو کھینچ کے پھر واپس لے جاتا ہے۔ تو اب یہ لمبا چکر کاٹنا ہے اس طرح کا کہ آسانی سے رخ تبدیل ہو جائے، یہ کرنا ہے۔ یہ لمبا چکر تو اللہ جانے کتنا ہوگا، موت سے پہلے پورا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لمبا چکر یہ ہے کہ صرف امیدوں پر زندہ رہنا، انشاءاللہ میں کروں گا، کام بہت اچھا ہے، انشاءاللہ میں ضرور کروں گا، میں جاؤں گا، یہ تو ہے لمبا چکر۔ شیطان اس طرح دیتا ہے چکر انسانوں کو کہ کام بہت اچھا ہے، کرنے کا ہے، عزت والا کام ہے، نیک کام ہے، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، ہم نہیں کرنا ہے، لیکن ابھی بچوں کی شادی ہے، ابھی کاروبار سیٹ کرنا ہے، کہتے ہیں نا۔ وہ ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب نے یہاں بیان کیا نا، عباد اللہ صاحب نے، انہوں نے میرا خیال ہے یہ کیا ہوگا کہ ساری عمر محنت کرتا ہے سیٹ ہونے کی، کیا یہ بیان انہوں نے؟ عموماً وہ یہ باتیں کرتے ہیں، مجھے ان کا کئی بیان ہوا نہیں یاد ہے۔ سیٹ ہونے کی محنت کرتا ہے، سیٹ، بس اب میں ذرا تعلیم مکمل کر لوں، میری نوکری ہو جائے، گھر بنا لوں، شادی ہو جائے، میں ذرا سیٹ ہو جاؤں۔ سیٹ ہوتے 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 کہاں پہنچ جاتا ہے؟ قبر میں۔ اب دفن کرنے والے کہتے ہیں یار اس کا رخ جو ہے نا ذرا قبلے کی طرف پھیر دو، وہ جو رخ سیدھا کرنے کی میں بات کر رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے ہی رخ قبلے کی طرف ہم کر لیں، رخ سیدھا کر لیں۔ تو وہ جو ہوتے ہیں کفن کھولنے والے، اندر قبر میں پہنچانے والے، وہ کفن کی گریں کھول کے اور جناب گردن تھوڑی سی موڑ کے، اب تھوڑا سوال سیدھا کرو، سیٹ کرو، اچھی طرح کرو، وہ بالکل جو ہاں ماشاءاللہ آپ سیٹ ہو گیا
ہاں جی، اب سیٹ ہونے کو کیا کریں جی، اب پہلے تو کچھ بھی نہیں رہا، اب تو یہ اب سیٹ ہو جائے گا وہاں جا کے۔ تو ایک تو ہے یہ دنیا داری کے لمبے چکر کے، جی ہم مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، کام کریں گے انشاءاللہ، ارادہ ہے۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ 20 سال ہو گئے، ارادہ ہی ہے۔ ایک تو یہ ارادہ ہی سانس لے کے آدمی قبر میں چلا جائے۔ یہ تبلیغ میرے دوست بزرگوں ایک عملی کام ہے، یہ کرنے سے ہوگا، کرنے سے اپنا ایمان بنے گا، بڑھے گا، پھیلے گا، اور لوگوں کے اندر ایمان کی فضاؤں کی وجہ سے ایمان پیدا ہوگا۔ لوگ اللہ سے ڈرنے والے، متقی پرہیزگار بنیں گے، اللہ کے حکم والی زندگی اختیار کریں گے، مسلمان اسلام میں پکے ہوں گے، اور کفار و مشرکین کے لیے اللہ پاک اسلام کا دروازہ کھولے گا، غیر مسلموں کے لیے بھی اللہ اسلام کا دروازہ کھولے گا اس محنت کے کرنے سے۔ اور خدا نخواستہ اس محنت میں کمی ہوئی، اس محنت کے لیے ہم نے قربانی نہ کی، وقت نہ دیا، تو مسلمان اسلام میں کچے ہو جائیں گے۔ آج ہی راستے میں آتے ہوئے ہمارے ساتھی بات کر رہے تھے کہ عوام کی اکثریت جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا نبی کون ہے تو کسی مٹیرے کا نام لیتے ہیں۔ اب بتاؤ، جو نبیوں کا بھی نبی ہے، امام الانبیاء ہے، اس کا نہیں تعارف، جو اللہ سے قرآن لے کر آیا، جو ہدایت نامہ لے کر آیا، جس نے جان لگا دی انسانوں کی ہدایت کے لیے، محنت کی، تعارف ہی نہیں۔ تو میری بات کا دوسرا حصہ یہ ہے، اللہ کو ماننا، پہلا اللہ کی ماننا، اس کی صفات کا یقین کرنا، اس کی بات کا یقین کرنا، اس کے حکم کو پورا کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کرنا کہ آپ آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ان کی ختم نبوت کے صدقے اب ان والی محنت اس امت کے ہر فرد کو انعام کے طور پر ملی ہے، تاوان کے طور پر نہیں، بوجھ کے طور پر نہیں، انعام ہے، انعام۔ اللہ پاک کے راہ سے کہ ایک صبح یا ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کے راہ سے کا گرد و غبار اور دوزخ کا دھواں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ اللہ کے راہ سے پھرنا، خیر و برکت کا راستہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، انسان سازی کی محنت، انسان بنانا، ایمان بنانا، اعمال سنوارنا، اخلاص پیدا کرنا، یہ ایسی محنت ہے۔ محنت کرنے والے کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو ہمیں پانے کے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ آ جاؤ، استقبال کرتے ہیں، آ جاؤ میرے بندو، تمہیں سینے سے لگا لوں۔ اور محنت نہ کریں، جو دکاندار دکان پر محنت نہ کرے، چلتا ہے اس کا کاروبار؟ جو کاشتکار اپنی زمین پر محنت نہ کرے، کیوں جی اس کی زمین سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو دین کے لیے محنت کریں گے تو ہماری زندگیوں میں دین آئے گا۔ حضرات کی طرف سے یہ بات بہت واضح طور پر طے ہوئی اور فرمایا کہ کم از کم اتنا ذہن تو ہر مسلمان کا بڑھنا چاہیے۔ بس یہ آخری بات ہے، توجہ سے سن لیں۔ ویسے بھی آپ تو ہر پروگرام آخری ہے، ٹھیک ہے نا، مگر اس کے بعد حضرت کا بیان ہو جائے گا، فجر کے بعد ہدایات ہو جائیں گی، ایسے ہی ہے نا۔ تو زندگی کا ہر سانس ہم ایسے ہی گزاریں جیسے یہ آخری سانس ہے۔ ہاں، ایسے زندگی گزارو۔ کم از کم اتنا ذہن تو ہر مسلمان کا بنے کہ کامیابی دین میں ہے۔ کامیابی کہاں ہے؟ زمین میں نہیں ہے، دکان میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، مخلوق میں نہیں ہے، کامیابی خالق کے پاس ہے۔ اور کامیابیوں کی کنجی ایمان ہے، کلمہ ہے، اعمال ہے، دین ہے۔ کم از کم اتنا ذہن تو ہر مسلمان کا بنے کہ اللہ جل شانہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں رکھا ہے۔ دین کہاں رکھا ہے؟ جو محنت کرے گا وہ پھل کھائے گا، وہ مزے اڑائے گا۔ دین اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں رکھا ہے، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اس میں دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر و عبادت ہے اور خدمت ہے، ان اعمال کو کرنا۔ تو ہر آدمی کا یہ ذہن بنے کہ کامیابی دین میں ہے، دنیا کی اور آخرت کی دونوں جہانوں کی، اور دین حضور والی محنت میں ہے، اور وہ محنت حضور کی ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
ہر مسلمان کی. میں بھی مسلمان ہوں, میری بھی ذمہ داری ہے, اور میرے گھر والی کی بھی ذمہ داری ہے, میری اماں کی بھی ذمہ داری ہے, میرے ابا کی بھی ذمہ داری ہے, جہاں میں نوکری کرتا ہوں اس مالک کی بھی ذمہ داری ہے, جو میرے ملازم ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. ہر کلمہ کو ہر مسلمان اس محنت کا ذمہ دار ہے کہ سارا دین ساری دنیا میں کوشش کر کے لایا جائے. اتنا ذہن تو ہر ایک کا بنے. اب یہ محنت ہمیں کرنی نہیں آتی, اس کے لیے کہتے ہیں سیکھنے کے 4 مہینے ہیں. کتنے ہیں؟ اچھا, جنہوں نے 4 مہینے لگا لیے ان کی چھٹی نہیں ہے کہ چلو جی ماشاءاللہ ہمارا تو ہو گئے 4 مہینے. ان کا تو کام شروع ہوا ہے, کام سیکھا ہے کرنے کے لیے. 4 مہینے لگانا, پرائمری پاس کرنا, اب اس سے آگے بھی ہے کام بہت. ٹھیک ہے نا؟ تو جن کے 4 مہینے لگ گئے ہیں وہ تو کریں گے ملکوں کی تیاری سال اور 7 مہینے کے لیے. ساری دنیا ہمارا میدان محنت ہے, ہمارا میدان محنت سارا جہان ہے, اور ہمارا زمانہ محنت قیامت تک آنے والے انسان ہیں. کیوں جی, کوئی بات واضح ہوئی؟ ایسی محنت ہم نے کرنی ہے, اور ایسے محنت کے محنتی تیار کرنے ہیں کہ ہم قبروں میں چلے جائیں محنت ہوتی رہے. جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف لے گئے اس دنیا سے, کام تو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اس دنیا سے, کام ہو رہا ہے. مولانا ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے, کام ہو رہا ہے, ان کو ثواب مل رہا ہے. تو ہم چلے جائیں گے قبروں میں, ہماری محنت سے بڑے ہوئے انسان انشاءاللہ دین کی محنت کا کام کریں گے, وہ بھی نوازے جائیں گے, ہمیں بھی خیریں ملتی رہیں گی. اس کے لیے آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش ہے, ایک تو پچھلی پر ہم ندامت کریں. زندگی کے 30 سال ضائع ہو گئے, 4 مہینے بھی نہ لگائے. زندگی کے 50 سال ضائع ہو گئے, 4 مہینے بھی نہ لگائے. یا اللہ یہ بڑی غلطی ہو گئی, اے اللہ تو اس کو معاف کر دے. تیرے دین کی محنت کو میں نے اپنی محنت نہ بنایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک کام کو میں نے اپنا کام نہ بنایا. یا اللہ یہ میری غلطی ہے, میں اس پر توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. اے اللہ تو غفور رحیم ہے, مجھے معاف کر دے. کیوں نہیں کرتے ہیں یہ؟ پچھلے پر استغفار اور توبہ, اور آئندہ کے لیے وہی ہے چال ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, کہ بس توبہ تو کر لی ہے, واپس پھر وہی دکاندار کے دکاندار ہیں, ملازم کے ملازم ہیں. حضور کی محنت کو اپنا کام نہ بنائے تو یہ نقصان کی بات ہے. تو آج فیصلہ کریں کہ پچھلی غفلتیں اور کوتاہیاں اللہ تو معاف کر دے, آئندہ میں غفلت اور کوتاہی نہیں کروں گا. اس کام کو اپنا کام بنا کر کروں گا, اس کے تقاضوں کو ترجیح دوں گا, مقدم کروں گا. اپنی ذات کے تقاضے, اپنے بیوی بچوں کے تقاضے, اپنے گھر بار کے تقاضے, کاروبار کے تقاضے, یہ مؤخر کروں گا. اور دین کی محنت, گشت ہے, تعلیم ہے, روزہ ہے, ملکوں میں جانا ہے, چلہ ہے, جو بھی ترتیب ہے اس کو مقدم کروں گا, ترجیح دوں گا. کرتے ہیں جی یہ؟ کون کون کرتا ہے کام کو کام بنانے کے لیے؟ اچھا, ہاتھ کھڑا کرنے سے کام ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے نا حکومتیں تو بدل جاتی ہیں, کسی کے حق میں آپ نے کھڑا کر دیا, کسی کے خلاف کھڑا کر دیا. قسمت نہیں بدلتی, تقدیر نہیں بدلتی, عمل نہیں بدلتے. اس کے لیے